नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ हस्बे मामूल प्रोग्राम में मौजूद है अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुमन। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा ये गुज़रे हफ्ते, ये जो हफ्ता चल रहा है रवां हफ्ते, इसमें लॉकडाउन में जैसे ही नरमी की गई तो हमने शाहराहों और मार्केट्स में ऐसा माहौल देखा जैसे ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है। कोरोना वायरस का भी कोई ख़तरा था ही नहीं, या वो जल चुका है, भस्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, या कम अज़ कम क्वारंटाइन कर दिया है उसने ख़ुद को। बहरहाल वज़ीर आज़म ने भी आज ये बात ख़त्म कर दी कहकर कि हमें शायद ज़्यादा अरसा इसके साथ रहना पड़े तो हम मज़ीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अभी ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स के हवाले से फ़ैसला होना बाकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये सब भी खोल दिए जाएंगे। अच्छा एयाज साहब, जो आवाम का हमने बिहेवियर देखा, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरह से मीडिया पर अवेयरनेस दी गई शायद आवाम ख़तरे का इदराक करेंगे, लेकिन बाज़ारों में हमने देखा ख़वातीन अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पे थी। ज़रूरियात ख़तरे पे हावी हैं या ख़तरा ज़रूरियात पे? कौन सी ज़रूरियात हैं, कौन सी मजबूरी थी कि पूरी की पूरी आबादी जो है ऐसे भाग रही थी शहरों की तरफ और शॉपिंग की तरफ कि शायद कल या परसों कभी शॉपिंग होनी नहीं है, कभी दुकानें खुलनी नहीं हैं, कारें भीड़ ऐसी थी। एक तो जो कन्फ्यूजन पैदा की है, और ये मानना पड़ेगा, वज़ीर आज़म साहब मास्टर ऑफ कन्फ्यूजन साबित हुए हैं। इनकी बातें सुन के कि हम लोगों को बचा रहे हैं, उनके रोज़गार के लिए उनको भूख से बचा रहे हैं, ऐसी बातें तो आप तब करें ना कि आपको कायल करना पड़े। लोग जो हैं खोलने के लिए तैयार नहीं हैं और आप उन्हें कायल करें, फिर तो बात समझ आती है। लोग तो यहाँ पे खोलने के लिए दुकानें, कारोबार बेताब बैठे हुए थे, तो आप क्यों रोज़ की ऐसे बातें कर रहे हैं? आपके मेडिकल एक्सपर्ट्स और यहाँ के डॉक्टर फाउची पाकिस्तान में कोई नहीं है, पर जो कुछ हैं वो बेचारे कह रहे थे कि ना करें, एहतियात करें। वज़ीर आज़म है रोज़ की बुनियाद पे, एवरी डे, और इतना उनको इस मौजू पे बोलना भी नहीं चाहिए था। थोड़ी अगर वो ज़बान बंदी इस मौजू पे कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। उनको ज़्यादा जोर देना चाहिए था बीमारी के ख़तरात पे, और जो लॉकडाउन की नरमी आपने करनी है वो आप करते रहे। आप वो तलकीन और वाज क्यों कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल यहाँ पे इस मसले में मौलाना तारिक जमील बने हुए थे कि वाज करी जा रहे हैं, जैसे अवाम जो है खोलना नहीं चाह रही। वज़ीर आज़म जो है एक जो है वो उनको रोज़गार की और लोगों की मुआश का फ़िक्र और कर रहे हैं। उन्होंने वो जो एहसास है लोगों में कि ये सीरियस चीज़ है, हमें संजीदगी से लाना चाहिए, वो एहसास लोगों के जहनों में वज़ीर आज़म साहब ने और उनके मशीरान ने उन्होंने कम किया। अच्छा। और उसके एक तो पाकिस्तान पर वो किस्सा पहले हो गया कि हमने जो शुरू में करना चाहिए था, जो इक़दामात लेने चाहिए थे, हमने बहुत देर बाद किए। चलें, वो तो हो गया। जब वो हो गया तो आप रोजाना की बुनियाद पे क्यों ऐसी आप कर रहे हैं? तो आपने फिर नतीजा देख लिया। लॉकडाउन खत्म होते ही सोमवार को जो मतलब आफरीन इस कौम पे भी, क्या शऊर है इस कौम में, क्या नज़्मो ज़ब्त है। ऐसे शहर भरे हुए थे दुकानों पे। भाई कौन सी चीजें भाग रही हैं, दुकानें कौन सी भाग रही हैं, कौन सी? आपने कोई खाने की चीजें तो लेनी नहीं थी। लॉकडाउन जो पार्शियल लॉकडाउन था, सो कॉल्ड नाम नेहाद लॉकडाउन था, आपको खाने पीने की चीजें मिल रही थी, करियाना स्टोर खुले थे, सब्जी मंडी खुलियां थी, फ्रूट आपके खुले थे। और जो आज जैसे जुमा है, जुमा हफ्ता एतवार, तब भी रेडी वाले जो है कोई खरबूजे लेके अड्डे के सामने इधर इधर वो लगे हुए थे, तो खाने की तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। आप कह रहे हैं अवाम की बेहतियाती की वजह वज़ीर आज़म का रवैया टुवर्ड्स द वायरस? जी एक फैक्टर है वो। अवाम का जो आप वज़ीर आज़म को हटा भी दें, इस अवाम के ऊपर आप विंस्टन चर्चिल को भी बिठा दें, तो अवाम का शऊर और नज़्म ज़ब्त तो वो रहेगा। अच्छा। मतलब एक अवाम की अपनी भी चीज़ है कि परवाह एक चीज़ की नहीं करनी, तो सारे का सारा जो है जिम्मेदारी आप वज़ीर आज़म के कंधों पे मत डालें। लेकिन जहां पे उनको एक रास्ता दिखाना चाहिए था
اچھا۔ جہاں پہ ان کو شعور پیدا کرنا چاہیے تھا وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے کہہ رہے ہیں ہم بھوک کے لیے کر رہے ہیں، ہم بھوک کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ دکانیں کھولنے نہیں لوگ جا رہے کہ آپ ان کو تلقین کر رہے ہیں؟ آپ کو زیادہ زور بیماری پہ دینا چاہیے تھا، اور جو آپ نے اقدامات کرنے ہیں ایز کرنے وہ آپ کریں، وہ آپ کو کون روک رہا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ منڈے سوموار سے جمعرات ہے وہ آپ چپ کر کے کریں، لیکن زیادہ زور دیں اور ایکسپرٹس جو ورلڈ وائڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری جانے والی نہیں ہے، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بیماری ایڈز کی طرح نہ جائے، رہے گی، وہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے بالکل الٹ کر دیا۔ لائف سٹائل ویسے ترتیب دینا پڑے گا، بیماری شاید ساتھ رہے، لیکن سلمان صاحب آپ سمجھ پائے ہیں بات کو کہ وزیراعظم ٹھیک ہے شروع دن سے وہ معیشت کی طرف ہی زور دیتے رہے ہیں، انہیں اس مرض کی جو انتہائی شدت ہے یا اس سے ہونے والے نقصانات ہیں یا اس سے ہونے والی اموات ہیں اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا چاہیے تھا۔ عائشہ ہم تو شروع سے یہ بات کرتے رہے کہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے۔ دیکھیں دنیا کے اندر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے اور وہاں پر لاک ڈاؤن نرمی ہوا ہے، لیکن وہاں پر قانون کی حاکمیت ہے کہ جو اسٹیٹ نے آرڈر کیا ہے ان SOPs پہ عمل درآمد ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ خود پنجاب کے وزیر صنعت اسلم اقبال صاحب 2 روز پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جو مارکیٹ کا وزٹ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ وہی تاجر ہیں جو ہم پہ پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ ہماری مارکیٹس کھول دیں، ہم SOPs پہ عمل درآمد کروائیں گے۔ اور جب وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر آ گیا ہے اور کھلے طور پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے SOPs کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے تو ہمیں یہ یقین دہانی کروائی تھی، تو وہ گورنمنٹ پہ ڈالتے نظر آئے۔ تو یہ ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں اس سے دیکھیں آج پرائم منسٹر صاحب جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے غریب کی بات کی ہے، روزگار کی بات کی ہے، لوگوں کی مشکلات کی بات کی ہے، لیکن بات یہ کہ ایک طرف نرم لاک ڈاؤن ہے، دوسری طرف گزشتہ ہفتے جب ہم یہاں بیٹھے تھے آج متاثرین کی تعداد اور شرح اموات دگنی ہو چکی ہے، اور ہر آنے والے دن کے اندر شرح اموات وہ بھی بڑھ رہی ہے، متاثرین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور اب تو جو رش آ رہا ہے مارکیٹس میں، اب تو بڑی مارکیٹس اور بڑے بڑے پلازاز بھی کھول دیے گئے ہیں، اب بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ وہ بھی بحال کر دی گئی ہے۔ تو دیکھیں عائشہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میری کنفیوژن ابھی تک دور نہیں ہو پا رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ساری صورتحال میں، کہ SOPs پہ عمل درآمد کرنا انتظامی مشینری کا کام ہوتا ہے، عوام کو کوئی کام نہیں ہے کہ وہ خود بھی احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کریں، آپ ایک ایک بندے کو پکڑ دیکھیں عائشہ اس میں میڈیا نے بھی کسی طور پہ اپنا رول ادا کیا، لیکن نہیں ہو پا رہا۔ اس کا مطلب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر قانون کی حاکمیت ہوتی ہے، جب اسٹیٹ ایک آرڈر جاری کرتی ہے تو وہاں پر ایک سٹیزن شپ بھی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی بائے کرتے ہیں کہ اگر وزیراعظم اس خطرے کو بڑا بتاتے، وزیراعظم اس خطرے کو زیادہ باور کراتے۔ ایک سوال جو اٹھایا تھا وہ بڑا کہ جی ضروریات خطرے پہ غالب ہیں، یہ خطرہ ضروریات پہ غالب ہے، اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ تو ضروریات غالب ہیں، اور لوگوں نے ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنی لیٹ نکالی ہے، وہ جو ایک ماہ دیکھیں شروع کے اندر لاک ڈاؤن ہوا تھا اور ہم نے اسی لاہور کے اندر دیکھا کہ سڑکیں خالی ہوئی تھیں، لوگوں نے کسی حد تک وہ احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں۔ اب کنفیوژن یہ بھی آ گئی کہ برطانیہ کے اندر انہوں نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن بھی رکھا، لیکن وہاں پر متاثرین کی تعداد بھی بڑھ گئی اور شرح اموات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ میرا خیال اس میں بیلنس سے گورنمنٹ نے کسی حد تک قائم کیا، لیکن پھر وہی بات کہ وہ جو SOPs کی گردان ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس میں جہاں پر لوگوں کا قصور ہے وہاں پر ہماری انتظامی مشینری کی کوئی رٹ نہیں۔ ویسے پروفیسر صاحب بیلنس بھی قائم کیا ہے، کنفیوژن بھی اپنی جگہ موجود ہے، یہ دلچسپ صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے بیلنس نہیں کیا۔ اچھا دیکھیے اس میں چیز یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں یا اور حکومت کے بڑے لوگ ہیں ان کی زیادہ گفتگو ایک طرف ہے، یعنی گفتگو ہے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، بھوک سے کوئی نہیں مرے گا۔ جی یہاں ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے۔ معیشت کا مسئلہ تو تب سے ہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ دیکھیے اس میں جو ہے نا آپ کے ہاں غربت اور افلاس میں اضافہ ہوگا، صرف یہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا حکومت کے اندر کہ دیکھیں دونوں قسم کے پریشر ہیں، ایک طرف بیماری ہے اور ایک ایسی بیماری جس کا علاج کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اثر ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی ضرورت ہے کہ لوگ کو روزگار ملے، لہٰذا ہمیں اس میں توازن قائم کرنا ہے، اور توازن قائم کرنے کے لیے صرف حکومت ہی نہیں عوام کا بھی رول ہے۔
اس میں یہ اگر تھیم ہوتی ہے حکومت کی کہ توازن کریٹ کرنا ہے، دونوں طرف کی ڈیمانڈز ہیں اور اس میں ہم کہاں توازن کریٹ کریں، اس توازن کی ڈیمانڈ کریں۔ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب وہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، لوگوں کا یہ ہو جائے گا، بالکل یہ خطرہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اگین دوسرا بھی خطرہ ہے، لہذا آپ توازن کی بات کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے ہاں قانون کو عمل نہ کرنا اس کی کاسٹ کوئی نہیں ہے۔ یہی دکاندار اگر مڈل ایسٹ میں ہوگا، اگر دبئی میں ہوگا تو قانون کو فالو کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہاں پکڑا گیا اندر کر دیں گے، اگر پکڑ کے فائن ہو گیا نا، جب تک آپ فائن جمع نہیں کرائیں گے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہاں وہی دکاندار، آپ دکانداروں کے پاس جائیں، ان کی تنظیموں کے پاس جائیں، وہ آپ سے ہر قسم کا وعدہ کر لیں گے، وہ آپ کو چاند کا بھی وعدہ کر لیں گے، سورج کا بھی وعدہ کر لیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے عمل تو کرنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا حکومت کو اپنے اقدامات سے یہ ظاہر کرنا چاہیے ان تنظیموں پر اور ان تاجروں پر کہ اگر آپ قانون کو فالو نہیں کریں گے تو اس کی ایک کاسٹ ہے جو آپ کو دینی ہے، تو اسٹیٹ اس کو انفورس کرے گی۔ تو لہٰذا جو بات میں پہلے کئی دفعہ اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں، جس بازار کے اندر زیادہ وائلیشن ہوتی ہے پورا بازار بند کر دیں، وہاں پولیس کھڑی کر دیں اور ان سے بزنس والوں سے کہیں کہ دیکھیں یہ وائلیشن ہوئی ہیں، آپ نے وعدہ کیا، آپ نے پورا نہیں کیا، لہٰذا بند ہے۔ اچھا، اس پہ تو ریئیکشن آ رہا ہے، تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پولیس جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کری ہے۔ اوبیسلی ریئیکشن ہے، سوسائٹل ریئیکشن ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے اقدامات پہ آتا ہے۔ دیکھیں تنگ تو پولیس کرے گی، دیکھیں جب آپ نہیں فالو کر رہے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو اور پولیس والے انٹروین کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان سے تنگ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا سختی بھی نہیں کرنی آپ نے نہیں، دیکھیں یہی بات کہہ رہا ہوں نا، بیلنس کریٹ کرنا، اور بیلنس آپ کریٹ کرتے ہیں جب آپ کی گفتگو تاجروں سے ہوتی ہے، حکومتی نمائندوں کی ہوتی ہے، اور حکومت کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ اگر آرڈر فالو نہیں ہوگا اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، وہ کانسیکوینسز آپ کو میٹ کرنے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پروفیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ توازن پیدا نہیں کیا جا سکا۔ خبر وہی بات کہ سائیکولوجیکلی آپ امپیکٹ کریٹ کرتے، عمران خان صاحب کو لوگ فالو کرتے ہیں، اگر عمران خان صاحب بتاتے کہ خطرہ بہت بڑا ہے، اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کو یا جو مریض ہیں ہم ان کو سنبھال نہیں پائیں گے، ہمارا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر جائے گا، یہ بات زیادہ تواتر سے کرتے تو شاید اثرات بھی ہوتے ماسز میں، عوام میں۔ ویسے اگر آپ نے آج کی جو پرائم منسٹر کی اسپیچ ہے یا ٹاک ہے میڈیا کے ساتھ سنی ہو، تو یہ جو آپ نے سارے خدشات کا اظہار کیا، جو پوائنٹس کا آپ نے ذکر کیا، ہر پوائنٹ کے اوپر انہوں نے یہی بات کی ہے۔ اصل میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، پچھلے دنوں کسی نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے اس ملک کے اندر چائنا والا ہم لاک ڈاؤن چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر برطانیہ والی جمہوریت چاہتے ہیں، اور ہم اس ملک کے اندر جو اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر جو سوشل ویلفیئر کی پروٹیکشن ہے کہ ہر قسم کے جو اخراجات ہیں لوگوں کے اس کی اسٹیٹ رسپانسیبل ہے، ہم وہ بھی نظام چاہتے ہیں۔ اب پرابلم ہے کہ حکومت وقت ہے پاکستان کا جس طرح کا نظام ہے وہ کیا کرے، وہ اس حوالے سے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک اگر میں سوال اپنے پینلسٹ کے لیے چھوڑتا جاؤں، بعد میں ان سے اگر جواب بن پائے، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک ہے جس کے پاس اس بیماری کی کوئی ڈیفینٹ آنسر ہے؟ کسی ملک کے اندر کوئی ایسے گائیڈ لائنز طے ہو گئی ہیں، میں تو یہ جو ایس او پی تو میرے خیال میں مناسب ورڈ نہیں ہے، یہ ٹرم نہیں ہے، گائیڈ لائنز متعین کر دی گئی ہیں کہ جی یہ وہ گائیڈ لائن ہیں، ان کے اوپر عمل کر کے ہی ہم کرونا وائرس کے خلاف لڑ سکتے ہیں، ادروائز کرونا وائرس ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہر ملک کے اندر ہر ہفتے، ہر گھنٹے، ہر دن کے ساتھ جو ہے مختلف جب خبریں آ رہی ہیں اسی حساب سے وہ اپنا جو بھی لایا عمل اس کے ساتھ وہ چینج کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ پریشر ہے ملکوں کے اوپر، ہر ملک کا صدر چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو، ہر ملک کا پرائم منسٹر چاہے وہ بورس جانسن ہو، ہر شہر کا گورنر چاہے وہ کرس کومو ہو نیو یارک کا، باقی بھی تمام ممالک کے، فرانس لے لیں پرائم منسٹر مودی ہو، وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کی جو ٹاسک فورسز بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ وہ میڈیا کے سامنے کلامی کی معذرت، آپ بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسے ہی کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کہاں کے سسٹم کو فالو کریں، لیکن وہاں جہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے نا، سنیں بات، جہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے نا، وہاں عوام باقاعدہ اس خطرے کا ادراک کرتے ہوئے فالو کر رہے ہیں جو وہاں کے ایس او پیز ہیں۔ جو آپ کی قوم کا مزاج ہے جو ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن نرم ہوتے ہی، عوام کا رویہ جو ہم نے دیکھا، میں اسی سائڈ پہ آ رہا تھا، آئیے میں اسی سائڈ پہ آ رہا تھا، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں
کہ دیکھیں حکومت جو ہے, جو پرائم منسٹر آفس ہے یا باقی ہماری صوبائی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے پاس جو انفارمیشن ہے, ان کے پاس جو ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں, ان کی جو بات, آج بھی 2 ڈاکٹرز نے یہاں پہ, ڈاکٹر فیصل نے بات کی, انہوں نے وہ سارے خدشات کا اظہار کیا کہ اس بیماری کے اوپر سارا فوکس کرنے کے علاوہ جو باقی بیماریاں ایمرج ہو رہی ہیں, جس میں ٹی بی ہے, جس میں ویکسینیشن کی وجہ سے بچوں کی شرح مواد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ہیپاٹائٹس اے بی سی کے واقعات کا انہوں نے ذکر کیا. باقی جو ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں, انہوں نے ساری چیزیں بتائیں, ڈاکٹر صاحبان بھی موجود ہیں, تو ان کے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے اس حوالے سے تو وہ فیصلے کر رہے ہیں. باقی آ جاتے ہیں کہ حکومت نے جو آپ کو گائیڈ لائنز دی اس کے اوپر لوگوں نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. کل بھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں ہم بیٹھے تھے, میرے خیال میں یہ حکومت ایک بہت اچھا کام کرنے جا رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو گھر سے باہر نکلے گا کسی بھی پبلک پلیس کے لیے, وہ ماسک اپنی جیب میں ضرور لے کے جائے گا, کسی سے بات کرے گا, کوئی بھی کسی بھی کام کاج کے اندر وہ مفروض اگر وہ شامل ہوگا تو وہ ماسک پہنے گا. ہم دیکھیں, میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے, ایاز صاحب نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہم 8-10 گز کپڑا جو گھر سے پہن کے نکلتے ہیں. تو اگر لوگ ماسک پہنے, اگر لوگ اپنا تھوڑا سا خیال کریں, جس طرح دکانوں کے اوپر کیا ہے حکومتوں نے کہا کہ خدارہ آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے, بچوں کو ساتھ مت لے کے آئیں, ماسک پہنیں, جو بھی باقی سینیٹائزرز ہیں دکانوں کو کہا ان کے اوپر وہاں پہ رکھیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ بس کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہر ملک کے اندر وہ ٹرائل بیسس پہ چیزیں چل رہی ہیں, جو چیز سمجھ آ رہی ہے اسی حساب سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. آج جو ان کے جو ڈاکٹر ان کے جو ہیں WHO کے جو کہ سپروائز کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ کرونا وائرس نے رہنا ہے اور دنیا کو کرونا وائرس کے ساتھ جینا ہے. ٹھیک ہے, اب جو اس میں عقل مند ہوگا, اچھے طریقے سے اس کو اڈاپٹ کر لے گا, وہ آگے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. خاور کا سوال ویسے ایسا بجا ہے, ڈیفینٹ ماڈل تو دنیا کے پاس کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک چائنا جس نے ابتدا میں اس پر قابو پایا, لیکن کس طرح سے پایا, پاکستان میں وہ طریقہ اپنایا نہیں جا سکتا. تو پھر حکومت کو کیا دوش دینا یا عوام کو کیا دوش دینا؟ دیکھیں 2 چیزیں, میں ایک تو آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جہاں پہ وہ آپ کہیں گے بعد میں دیتا ہوں. بات ہو رہی ہے کہ حکومت کے پیغام کی, اگر اتنا مؤثر ان کا پیغام ہوتا تو پھر یہ کنفیوژن نہ ہوتی. ہمارا مزاج جیسے بھی ہو, قومی مزاج, وہ اتنی یہ ہڑبونگ تو نہ ہوتا جو ہم نے یہ 4 دنوں میں دیکھا ہے. یہ خان صاحب جو ہیں, ان کے بعد جو آ کے بیٹھتا ہے, اور زیادہ تر یہ سیٹھ لوگ بیٹھتے ہیں, کوئی کنسٹرکشن انڈسٹری سے بیٹھ جاتا ہے, کوئی اور ہوتا ہے. یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ نے 3 ہفتے ہو گئے مراد دی تھی, اس سے فائدہ کیا ہوا؟ لیکن آپ نے ایک پیغام دے دیا کہ نہیں روزگار ہم نے پیدا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے سارے سیٹ ہیں, وہ کوئی غریبوں کے لیے گھر نہیں بنا رہے, ان کو آپ نے مراد دے دی, تو کون سی نوکریاں یہاں پہ کھل گئی ہیں؟ یہاں پہ سارے کے سارے وہ لوگ ان کے آئیں بائیں بیٹھے رہتے ہیں. یہ بار آ کے روزانہ کی بنیاد پہ کبھی کوئی صحافی بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کوئی اور بیٹھے ہوتے ہیں, بولنا انہوں نے ضرور ہے. بھئی یا تو آپ بہت بڑے کمیونیکیٹر ہونا, اور آپ کا میسج ایسا ہو کہ قوم جو ہے کہ ہاں ایسے. آپ کے میسج سے کنفیوژن جہاں پہ معاشرے میں پہلے ہے, میں کہہ رہا ہوں معاشرے کی اپنی غلطی ہے, آپ اس کنفیوژن کو بھرا رہے ہیں. ہر بات جو آپ کی نکلتی ہے, ہم نے یہاں پہ جو ہم لڑ رہے ہیں, صرف ہم بیماری کے خلاف نہیں لڑ رہے, ہم بھوک کے خلاف, ہمارا پرابلم اور ہے. اور خدا کے واسطے یہ کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے؟ یہاں پہ بیلنس رکھنے کی بات نہیں ہے. آپ کو کہنا ہے یہ بیماری ہے, جو آپ نے اقدامات کرنے آپ کریے. اگر آپ کہہ رہے ہیں منڈے, ٹیوزڈے, وینزڈے, تھرسڈے کو مارکیٹیں کھلیں گی تو آپ کھولیں, پر آپ ان کے واز اور تلقین کیوں کر رہے ہیں جیسے یہ کریں؟ اچھا, جہاں تک ایگزامپل کی بات ہے, کوئی ایک پتا, ویتنام کی پاپولیشن 97 ملین ہے, بارڈر اس کا چائنا کے ساتھ ملتا ہے, وہاں پہ کنفرمڈ کیسز اور زیادہ تک اے سمپٹومیٹک ہیں, سمپٹمز والے نہیں ہیں, وہ صرف 300 ہیں, اور وہاں پہ ڈیتھ کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے کیونکہ جنوری سے پہلے جب ووہان میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا, انہوں نے اس کا ادراک کر کے وسیع پیمانے پہ, اور وہ آرگنائز سوسائٹی ہے, وہ ون پارٹی سٹیٹ ہے, آرگنائز سوسائٹی ہے, وہاں گورنمنٹ جو چاہتی ہے کروا سکتی ہے. ہمارے جیسا یہاں پہ وہ کیوس اور انارکی والی صورتحال نہیں ہے. انہوں نے وسیع پیمانے پہ جنوری تک جو ہے
ऐसे लॉकडाउन वहाँ पे कर दिया था और ऐसे मेजर लॉकडाउन पूरे मुल्क में नहीं किया था। आइसोलेटेड केसेस जो लोग आते थे उनको रख के क्वारंटीन में रखा, जहाँ क्लस्टर्स थे वो समझते थे, उन पे एक्शन लिया। और आज तक कंफर्म्ड केसेस और ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हैं, 300 हैं, 300 से बड़े नहीं हैं। वो मुल्क जहाँ पे ट्रैवल विद चाइना भी है और बॉर्डर भी लंबा बॉर्डर है उनका चाइना के साथ, तो एक मेजर जैसे हो सकते हैं। यहाँ तो कोई मान ही नहीं रहा था, जैसे इंग्लिस्तान में बोरिस जॉनसन नहीं मान रहा था, जैसे अमेरिका में अब भी प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं मान रहा, जैसे ब्राजील में वो जो है बोल्सोनारो अब तक नहीं मान रहा वो कि यहाँ पे है। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे। हमने समझने में देर की, पर मैंने कहा वो किस्सा पारीना है, हो गया है। अब आप क्यों कंफ्यूजन फैला रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब आज तो आपको ये कहना चाहिए था कि ये जो आज आपको ये कहना चाहिए था कि 4 दिन का तजर्बा यहाँ पे कामयाब नहीं रहा और कौम समझ जाए, नहीं तो हम फिर बिल्कुल बंद कर देंगे। आज आपको वार्निंग के अंदाज में कहना चाहिए। फिर वो भूख के आप वो बने हुए हैं, बैठते आप सेठों के साथ हैं, बातें आप गरीबों की करते हैं, भूख का आपको वो लगा होता है। अब वो नाम उनके क्या लें जो दाएं बाएं बैठे होते हैं, इंग्लिस्तान से आते हैं, कौन, सारे के सारे सेठ लोग। अच्छा, वैसे वाकई सलमान साहब, पिछले दिनों में अगर आपने असलम इकबाल साहब को नोट किया, असद उमर साहब को नोट किया, वो सभी ये बात कर रहे थे कि तशवीशनाक है आवाम का जो रवैया देखने में आया। वज़ीर आज़म ने आज बात की कि 14 मई तक जो हमारे अंदाजे थे, मरीज़ उससे कम है, मुतासरीन भी उससे कम है, अमवात भी उससे कम है, तो इससे तो वाकई आवाम यही सोचेंगे कि इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। मैसेज मुअस्सर देना। देखें आयशा, आपने जिन 2 लोगों की बात की है, असद उमर साहब की, मियाँ असलम इकबाल साहब की, ये दोनों इलेक्टेड मेंबर हैं। और मैं समझता हूँ कि इलेक्टेड मेंबर की और नॉन इलेक्टेड मेंबर की सोच और अप्रोच में फ़र्क होता है। अयाज साहब जिन एडवाइज़र्स का जिक्र कर रहे हैं जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई इंग्लैंड से आया हुआ है, उन्हें पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता। वो इस्लामाबाद तक ख़ुद को महदूद किए हुए हैं। ज़रा आए अंदरूनी पंजाब, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर एक कन्फ्यूजन की सूरत है। और हम ये समझते हैं कि चले ये कोई, हम इसमें कोई रिजर्वेशन का इजहार नहीं कर रहे, लेकिन बात है कि पहले एक फ़ैसला ये ज़रूर कर लें कि बड़ा इशू भूख है या बड़ा इशू कोरोना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरे नज़दीक बड़ा इशू जो है वो भूख है। तो बात ये कि फिर कोरोना के सदेबाप के लिए पॉलिसी किसने वज़ा करनी है? मैं समझता हूँ कि इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जहाँ तक SOPs जो मरवजा तरीक़ेकार तय किया गया है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? यहाँ पर ऐसी मैं कई मिसालें कोट कर सकता हूँ कि जब रियासत ने किसी फ़ैसले पर अमल दरामद का अज़म किया है तो फिर हुआ है। ये आपको याद नहीं है कि मजहबी जमात जो खुद को अपने आप पे से बाहर निकल के खड़ी हो गई थी, आप पारे पे जाके उसने इस्लामाबाद में एक गैर मामूली सूरत तारी कर दी थी। जब रियासत ने फैसला किया कि अब ऐसे नहीं होगा तो नहीं हुआ। अब बात यह कि अब तो रियासत भी आप हैं और हुकूमत भी आप हैं। अच्छा, वैसे वो तो वन पार्टी वियतनाम की बात करें, वहाँ वन पार्टी सिस्टम, पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट वही हिसाब है। आयशा, इस वक्त देखें गवर्नमेंट को कोई और बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगले उस पर आके हम बात कर लेंगे, लेकिन बात ये कि मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट के लिए कोई मीडिया की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन ये जो रोज़ बैठ के एक बात की जाती है इससे कन्फ्यूजन फैलती है। एक कौमी बयानिया अगर सामने आ जाता, बात है कि हम तो ये कहते हैं कि जी अगर वो भूख की बात कर रहे हैं, वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया वाली सूरत हाल नहीं है। अभी प्रोफेसर साहब ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। पाकिस्तान का समाजी ढांचे में इतनी जान है कि किसी मोहल्ले के अंदर, किसी देहात के अंदर, किसी कस्बे के अंदर लोगों ने किसी को भूखा नहीं मरने दिया। तो लिहाजा बड़ा इशू है वो कोरोना है, कोरोना के असरात हैं। और ये जो वबा है ये जानलेवा मर्ज है। आपके हज़ारों लोग तो इसकी नज़र हो चुके हैं। और पिछले हफ्ते के बाद आज के ये मेरे पास बड़ा सारा कंपैरिजन कि दुगने लोग हो चुके हैं। और ख़ास तौर पे मैं लाहौर का जिक्र करूंगा कि पंजाब के टोटल जितने मुतासरीन हैं उसमें से आधे तो लाहौर के हैं। और वो असलम इकबाल बेचारा मैं देखता हूँ मार्केटों में धक्के खाता फिर रहा है, कहीं हाथ जोड़ता है, कहीं पाँव को हाथ लगाता है, नहीं करते। मैं समझता हूँ कि रियासती रिट को बुरुएकार लाने की ज़रूरत है। और जब रियासती रिट बुरुएकार आएगी तो फिर SOPs पे अमल दरामद भी होगा और फिर सूरत हाल बेहतरी की तरफ भी राग़ब होगी। हल्का लेना जो है वो है मिजाज, यानी कि इसको हल्का लिया जा रहा है हुकूमती सतह पर वायरस को, और फिर अवाम में भी वही रवैया देखने में आ रहा है। प्रोफेसर साहब देखिए, अवाम बड़ी हद तक जो हुक्मरान होते हैं, ख़ासकर जिस हाकिम को वो एडमायर करें तो वो अमूमन उसकी बात पे एक हद तक अमल किया जाता है। इसमें यही है कि जब तक आप ये एम्फसाइज़ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त 2 ख़तरात के दरमियान घिरा हुआ है,
دو سخت ترین مشکلات کے درمیان گرا ہوا ہے. اور زیادہ ایک بڑا طرف خطرہ بیماری کون ہے، سا ایک طرف بیماری ہے جس کا ہمارے پاس فی الحال کوئی علاج نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ غربت اور افلاس ہے. میں لفظ غربت اور افلاس استعمال کروں گا، بھوک کی بات نہیں کروں گا. غربت اور افلاس ہے، اور اس میں جو امیجیٹ چیلنج ہے جو وہ ہے بیماری کا. کورونا. جو لانگ ٹرم چیلنج ہے وہ ہے آپ کا ہے غربت اور افلاس کا. لہٰذا اگر ہم غربت و افلاس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی ایک راستہ کرونا کی طرف سے نکلتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ غربت اور افلاس کے لیے کچھ اور اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں. تو جب تک حکومت یہ ایمفسائز نہیں کرے گی کہ دونوں پوائنٹس اہم ہیں، ہم دونوں فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، لیکن ایک زیادہ اس میں چیلنج ادھر سے، یہ امیجیٹ چیلنج ادھر سے زیادہ آ رہا ہے. لانگ ٹرم چیلنج غربت و افلاس کا ہے، امیجیٹ چیلنج بیماری کا ہے. لہٰذا اس کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک نیشنل یونٹی اور ایک سوچ کی ضرورت ہے، اور اس سوچ کے خطوط کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، اب بار بار پہنچائیں. اور اس کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو سٹیٹ کو اپنا ریٹ انفورس کرنی چاہیے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب سٹیٹ آف پاکستان اپنی کمزوریوں، خرابیوں، ویکنیسز کے باوجود جب اسرٹ کرتی ہے، تہیہ کر لیتی ہے، جب تہیہ کر لیتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے. وہ ہو جاتا ہے. اچھا ارادہ کر لیتی ہے تو وہ کر لیا جاتا ہے کام، بشرطے کہ نیت ہو. لیکن خبر اب فیصلہ لے لیا گیا، مزید ریلیکس ہونے جا رہا ہے کام، سب کچھ نارمل کی طرف آ رہا ہے. اور شاید پہلے بھی برائے نام ہی لاک ڈاؤن تھا، کاروبار تو چل رہا تھا لیکن شٹر ڈاؤن تھے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ غلط یا صحیح ثابت ہوا؟ جب اسپتالوں پہ دباؤ بڑھے گا. دیکھتے ہیں، ایک تو چھوٹی سی کلیریفیکیشن، پھر دوبارہ سے آپ بڑی خوبصورتی سے بات کر جاتی ہیں نا کہ پاکستان میں بھی وہی ہے جس طرح ویتنام کے اندر ون پارٹی رول ہے، پاکستان کے اندر بھی ون پارٹی رول ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. پاکستان میں بھی اسی طرح کام چل رہا ہے جس طرح چائنا کے اندر چلتا ہے، جو اوپر کمیونسٹ پارٹی اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ایک حکم ہو جاتا ہے، اس کے بعد نیچے تک بات چلی جاتی ہے. ابھی اگلے سیگمنٹ میں ہم وہ بات بھی کریں گے جو پارلیمان کے اندر ہوا، لائیو ہم نے دکھایا، وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے جس طرح کہ سعودی عرب کے اندر یا یو اے کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. اس موقع کے اوپر دوبارہ سے اسی بات پہ آؤں گا میں کہ پوری دنیا کے اندر آج تمام اخبارات، چھوڑیں آپ پاکستان کی بات تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ لیں، ہر ملک کے بڑے نیوز پیپر جو کہ آزاد ممالک ہے، جہاں پہ میڈیا آزادی کے طور پر بالکل اپنا جو اختیار ہے اس کو استعمال کرتا ہے، وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبان کیا لکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبان کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ وائرس ہے، اس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. تو حکومت جو مجھے آج سمجھ آئی ہے، میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں ذرا کم عقل ہوں، مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے جتنی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، کہ پرائم منسٹر نے آج کیا کہا. انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کے ساتھ ہم اپنے جو ہمارے پاس وسائل ہیں لڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس جو ہاسپٹلز کے اندر ابھی تک جو ریشو آ رہی ہے مریضوں کی وہ اوور ویلم نہیں ہوئی، تو اگلے 6 ہفتوں تک ہمارے پاس تیاری موجود ہے. اگر جس حساب سے جو مریض بڑھ رہے ہیں یا ہاسپٹلائزیشن کے حوالے سے جو ریشو سامنے آ رہی ہے تو ہم مینج کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اور باقی یہاں تک بات ہے کہ بھوک، بے شک اس پہ آپ کا ایک ڈیفرنٹ نظریہ ہو سکتا ہے. پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ بھوک ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. ٹھیک ہے، شام کو آپ کو کہیں سے باہر مانگے ہاتھ نکال کے آپ کو کھانا کھانے کو مل جائے گا. آج ایک فگر کوٹ ہوا اسی پریس کانفرنس کے اندر کہ پاکستان کے اندر 15 کروڑ وہ جو لوگ ہیں ان کا جو روز معاش ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ڈیلی کی کوئی مزدوری لینی ہوتی ہے یا ہفتے بعد یا 15-20 دن بعد. کتنے جو لاکھوں کی تعداد کے اندر جو بزنسز ہیں جو بند ہو رہے ہیں اور کتنی تعداد کے اندر لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، صرف پاکستانی حکومت کے لیے نہیں، ساری دنیا کی حکومتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے وائرس کے اگینسٹ بھی لڑنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنی جو معاشی حالات کو آگے بڑھانا ہے. یہاں تک بات ہے کنفیوژن کی، میں اسی چیز پہ آؤں گا. ویتنام کی مثال ایاز صاحب نے دی. دیکھیں، ویتنام ہو یا چائنا ہو، وہاں سے ہمیں جو وہی خبر ملتی ہے جو خبر وہ باہر نکالنا چاہتے ہیں. ووہان کے اندر کتنی اموات ہوئی کچھ پتہ نہیں. پوری دنیا، امریکہ، آسٹریلیا، یورپین یونین، وہ تینوں یہ بڑے جو بلاکس ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ انویسٹیگیشن کر کے دیں کہ یہ وائرس کہاں سے کیسے نکلا، اس کا ہمیں بتایا جائے. لیکن وہ سرٹنلی وہ کلوز سوسائٹی ہیں، وہاں سے آپ کو اس طرح کی انفارمیشن نہیں مل سکتی جس طرح کے اوپن سوسائٹی سے جو مل سکتی ہے انفارمیشن. لہٰذا یہ کنفیوژن اس وقت تک رہے گی جب تک کسی کے پاس کس کا پراپر علاج نہیں ہو جائے گا. باقی دوبارہ اسی بات پہ
کہ ہر ملک اپنے تئیں اپنے ریسورسز کے مطابق اپنے وسائل کے مطابق اس ایشو کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گلوبل بیہیویئرز جو ہیں وہ بھی ویریبل ہیں ساری سچویشن میں. ایک اور طرف آپ نے اشارہ کر دیا. بہرحال جو بات آپ نے چھڑی پارلیمنٹ کے اجلاس کی, اسمبلی اور سینٹ اجلاس کی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. اس کا حاصل وصول ہے کیا؟ ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, کرونا وائرس کے تدارک کے سلسلے میں حکومتی اقدامات پر اپوزیشن کی جانب سے مسلسل سوال اٹھائے جا رہے تھے اور اسکروٹنی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. تو اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اجلاس ہوا, نہ قائد ایوان آئے نہ قائد حزب اختلاف, اور اجلاس ختم بھی ہو گیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ایاز صاحب؟ اپوزیشن کی بھڑاس نکل گئی, دل جلوں کا میلہ سجا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. کیا برآمد ہوا نتیجہ؟ نہیں, میں نے تو آپ سے وہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلے ہفتے تو میں نے کہا تھا ہاں آپ کیوں اس نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ کو گلیمرائز یا رومانٹیسائز کیوں کرتے ہیں, اس سے کیا حاصل ہوگا. تو وہی تقاریر وغیرہ کر کے اور وہ آگے. آج یہاں پہ کوئی سینسبل, ریشنل, سوبر ڈیبیٹ ہو سکے قومی اسمبلی میں, ایک دوسرے کی وہ بات سن سکیں, اس پہ دھیان دے سکیں. آپ کو بلاول صاحب یا شاہد خاقان عباسی کی جو تقریر تھی وہ ڈیسنٹ نہیں لگی, لاجیکل نہیں لگی؟ میں نے نہیں سنی, میں نے ان کی بالکل نہیں سنی, میں نے دھیان نہیں, میں نے مجموعی طور پہ کہا تھا کہ لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا, ایسا ہونا چاہیے. اور اگر بلاول نے یا شاہد خاقان نے ایسے بات کی ہے تو یہ روایت بڑھنی چاہیے, یہ ہماری بننی چاہیے. یہ ہماری 85 سے یہ تاجر مارکا جو جمہوریت جس نے جنم لیا اور یہاں پہ قدم جمائے پاکستان میں, اس میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کی جب تک گالیاں نہیں دینی, بےزتی نہیں کرنی, تب تک پارلیمانی وہ جو روایت یا وہ انداز پورا. اگر ہم اس تاجر مارکا جمہوریت کے اثرات سے نکل رہے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے. بڑے بڑے چیمپئنز جو ہیں, میں نے خود دیکھا تھا جو 90s کی اسمبلی تھی, توبہ توبہ, وہ کیا ہے الحفیظ, عالمان کیا کہتے ہیں انہوں نے, یہ جو خواجہ آصف وغیرہ جو عالمان الحفیظ, توبہ توبہ, یہ جو کرتب یہاں کرتے تھے پارلیمنٹ میں, اور کیا کرتے تھے جو, اور خاص طور پہ اس زمانے میں ٹارگٹ اوفینسو پہ ہوتے تھے نون لیگ, یہ جو آج کل جو بڑے چیمپئن آپ کے بنے ہوئے جمہوریت کے, اور ڈیفینسو پہ تھے ہوتے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کو پھر ان کی کتاب سے بدماشی کا پرچہ لینا پڑا ایک ورقہ, اور پھر جا کے کچھ وہ کنٹرول ہوا جس میں شیخ رشید پہ پرچہ ہوا, وہ کلاشنیکوف کا, اور وہ بہاولپور ان کو رکھا گیا. اور 2 ممبران تھے ان کے قومی اسمبلی کے, وہ بہت بڑھ چڑھ کے ہوتے تھے, ان کو وہاں اسمبلی کے باہر باقاعدہ مارا پیٹا گیا, تب وہ کر کے ہوئی. تو اگر اس سے وہ نکل رہے ہیں, بلاول جو ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں, میں تو کوئی بلاول کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ اتنی وہ آپ ہو جاتے ہیں یہ, تو اگر وہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن بحیثیت مجموعی کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں اس سے. بالکل کچھ حاصل نہیں ہوا. لیکن سلمان صاحب آپ نے بہت یقین کے ساتھ کہا تھا عمران خان صاحب تو نہیں آئیں گے, لیکن شہباز شریف صاحب نے تیاری کی تھی, ان کے نہ آنے سے تو اپوزیشن کا بیانیہ کمزور ہو گیا. وہ کس طرح بات کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے نہ آنے پر, آبجیکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عائشہ, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اور قائد حزب اختلاف, ان کا ہی وہاں نہ جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز یا پولیٹیکل فورسز کس حد تک سنجیدہ ہیں. ایاز صاحب جو بات کر رہے تھے پارلیمنٹ کی تاریخ کے حوالے سے, بالکل درست ہے. اور بات یہ کہ جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دل میں تو اس کی بڑی عزت و تکریم ہے, لیکن پارلیمنٹیرینز اپنے اس ایوان کو کس حد تک عزت و تکریم دیتے ہیں وہ تو ساری قوم دیکھتی ہے. اور دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر پارلیمنٹ کے ذریعے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں جی پارلیمنٹ عزت و تکریم کی عمل, پارلیمنٹ کے اندر بڑے فیصلے ہوں گے, ہم خود ایوان کے سامنے جواب دہ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر کسی بھی اہم ایشو پہ جب اجلاس بلایا گیا نا, کوئی چھوٹی موٹی ایک ریزولوشن آ جاتی ہے, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسپیسیفک ایک ایشو پہ اجلاس بلایا گیا ہے, اس پہ کوئی ریزولوشن بھی آئی, اس کا مطلب قوم کا خون پسینے کا کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ضائع گیا ہے. اور بات یہ کہ یہ ایک گیند ہے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی کورٹ میں کہ وہ پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے, پاکستانی قوم کے مسائل کے حوالے سے کس حد تک سنجیدہ ہیں. یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقت کے اندر انہیں اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے. کروڑوں روپیہ کیوں ضائع گیا پروفیسر صاحب؟ دیکھیں وہ ضائع تو اس طرح ہوا ہے نا کہ جو
امید تھی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ نے وہی کیا ہے. ہم ان سے کوئی خاص امید نہیں کرتے ہم نے پارلیمنٹ بالکل سے. ایسے ہی کہا تھا اپنے میں نے پروگرام میں اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ بدقسمتی سے وہ کام نہیں کر پا رہی جو اسے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کام کی قدر نہیں ہے. پارٹیوں میں قدر اس بات کی ہے جو تقریریں ہوئی ہیں، مثلا تقریریں ہوئی جس میں بلاول صاحب بھی شامل ہیں اور وہ اپنے دوسرے پرائم منسٹر صاحب وہ ہیں. اگر آپ ان کی تقریروں کا انالیسس کریں تو منفی چیزیں ان میں زیادہ ملتی ہیں، مثبت چیزیں ان میں کم ملتی ہیں. اصل جو چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ میں کسی وقت بھی میرے لیے تنقید کرنا آسان ہوتی ہے. مشکل کام کیا ہے؟ جب میں کوئی پازیٹیو نظریہ دوں، جب میں کوئی متبادل طریقہ بتاؤں کہ دیکھیے یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح ہوگا. یہ کام مشکل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پازیٹیو بیان دینے کے لیے آپ کو کچھ سوچنا پڑتا ہے، کچھ پیچھے دیکھنا پڑتا ہے، کچھ آپس میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، تب آپ کے خیالات جو ہیں وہ ایک مثبت انداز میں آگے بڑھتے ہیں. لیکن ہم نے یہاں اسمبلی میں دیکھا ہے کہ جو دھما چوکڑی زیادہ مچا، اور یہ دونوں طرف سے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اپوزیشن، گورنمنٹ کی طرف سے بھی. ہمیں پتہ ہے، اب تو ہمارے نام زبانی یاد ہو گئے ہیں. پی ایم ایل این ہمیں نام پتہ ہیں، 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے کیا تقریریں کرنی ہے، کیا کہنا ہے، یعنی ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا پی ٹی آئی ہمیں پتہ ہے وہاں سے کون جواب دے گا اور کس انداز میں جواب دے گا. پی 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 میں ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہی کافی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے لیکن تعاون کی پیشکش کی تھی حکومت کو. دیکھیں تعاون کی پیشکش کرنا نہیں ہوتا، کوئی عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں نا. انہیں دیکھیے ایک منٹ، تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ پارٹیاں اپنے اپنے انفلوئنس کے علاقے میں جا کے لوگوں کو یہ وارن کریں کہ اس بیماری کا خطرہ کیا ہے اور اس میں کیا آپ کو احتیاطیں کرنی. سپورٹ موبلائز کریں نا پارٹیز اپنے اپنے علاقے میں جا کے. لا حاصل کیوں سمجھا جا رہا ہے خاور؟ جو توقع لگائی جا رہی تھی ویسا ہی کیوں ثابت ہوا؟ اس سے مختلف کیوں نہ ہو سکا؟ کس کا رویہ ایسا ہے جو کہ نقصان دہ پارلیمانی نظام کے لیے؟ نہیں، ویسے اس سیشن سے آپ کو اور سلمان غنی صاحب کو زیادہ امیدیں تھیں. آپ کافی پر امید تھے کہ اس سیشن سے بہت کچھ نکلے گا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ اپنا خاص خیال رکھیں اس کرونا وائرس کے حوالے سے. اور دونوں ماشاءاللہ ہمارے جو شہباز شریف صاحب انہوں نے تو کہا میری امیونٹی کمپرومائزڈ ہے، میں نہیں جا سکتا. دوسری طرف ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اب 67-68 کے ہیں، تو میرے خیال میں یہ گائیڈ لائن ان پہ لگتی ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں گئے. سڈنلی ایک کلوز وہاں پہ ماحول تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جب سیشن، یہ اپوزیشن نے اس کو ریکوزٹ کیا تھا کہ جی سیشن بلایا جائے، ملک کے اندر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے اور ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. جو پروفیسر صاحب نے بات کی نا، تو اس کا بڑا ہی آسان حل تھا کہ کسی بھی ایک جو پڑھے لکھے ان کے پاس ارکان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، محترم بلاول صاحب، میں بالکل مجھے ان کی تقریریں اچھی لگتی ہیں، اور یا پھر پروفیسر احسن اقبال صاحب، وہ 4-5 پیجز کا ایک وہ لکھتے پرپوزل کہ ہماری نظر میں پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے کرونا وائرس کو نپٹنے کے لیے یہ جو ہے غلطیاں کر رہی ہیں، ہماری سجیشنز یہ ہیں، یہ کام ہونے چاہیے. 4-5 وہ پوائنٹس بنا کے دے دیتے، اس کے بعد میڈیا پہ آ کے بات کر دیتے کہ یہ جو ہم نے جو ہے جو حکومت کو دیا ہے، کیا آپ کو شاہد حقان عباسی صاحب کی تقریر سے کچھ چیز ملی ہے اس طرح کی، یا بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سے ملی ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں ملی. جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے مدد کی، تعاون کیا تھا، تو میرے خیال میں آج کل جتنے اکاؤنٹس ظاہر ہو رہے ہیں ان میں جتنا پیسہ ہے وہ پرائم منسٹر کی بات کر کے بھی آپ نے ایک اور چیز چھیڑ دی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پرائم منسٹر صاحب ایوان کے اندر آ کے جو روز وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایوان میں کرتے، تو باہر بھی میسج آنا تھا کہ کم از کم ایک بیانیہ اس قوم کا موجود ہے. ہاں، میسج کے حوالے سے جو ہم نے کہا کہ سنگینی کا احساس زیادہ ہوتا اگر وزیراعظم اپناتے اس کو، تو یہ بات ایک بار پھر ثابت ہو رہی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دی شو. ہمارے پاس وقت کم ہوگا، اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ 1 لائنر 2 لائنر پر اتفاق کریں. ویسے ایاز صاحب، جو پارلیمنٹ سیشن تھا اس میں 18ویں ترمیم کا تذکرہ حاوی رہا. عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو فیڈریشن کو چلانے کا واحد طریقہ ہی ڈیولیوشن وہ قرار دیتے تھے، تو آج اس میں ایولیوشن کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟
18th अमेंडमेंट इशू है ही कोई नहीं। एक आपने आईनी तरमीम कर दी है, प्रोविंसेस को आपने ऑटोनमी दी है। पुराना एक यहाँ पे डिमांड हुआ करता था कि प्रोविंसेस को नहीं है, वो आईनी शक्ल आपने दी, तो उसमें रोना क्या है? आपसे रिस्पॉन्स ठीक ना हो कोरोना ये जो क्राइसिस है इसके बारे में, तो आप एक बहाना तराश लें और कह दें जी 18वीं तरमीम जो है वो हमें 18वीं तरमीम आपकी पंजाब में कौन सी हावी है? ये उस्मान बुज़दार कोई काम नहीं कर रहे 18वीं तरमीम की वजह से नहीं कर रहे। फ्रंटियर में अगर कुछ नहीं हो रहा या कुछ हो रहा है तो वहाँ पे क्या 18वीं तरमीम वहाँ पे माने हैं? आपने लड़ाई ली हुई है सिंध हुकूमत से और वहाँ पे आके आप 18वीं तरमीम आप वो बात करते थे 18वीं, मतलब ये इतनी इररेलेवेंट चीज़ है इस वक्त, बिल्कुल फजूल चीज़ है और डिस्ट्रैक्ट करने के मुतरादफ है। बात कुछ और है, आप जवाज़ अपनी नाअहली का निकाल रहे हैं किसी और चीज़ में कि जब तक 18वीं तरमीम का फैसला ना हो तो नहीं होगा। ये खामखा की बहस। अच्छा, बेवक्त की रागनी है सलमान साहब। देखिए बात ये कि गैर मामूली सूरत हाल के अंदर गैर मामूली हालात में किसी भी तरमीम पे नज़रसानी जो है वो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आज की सूरत हाल और बड़े बड़े चैलेंजेस जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, इस वक्त इस तरमीम को छेड़ना जो है वो पंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ होगा। प्रोफेसर साहब, कहा जा रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी को प्रेशर में लाया जा रहा है। देखिए बात यह है कि तरमीम पे बात तो होगी और हो रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होगा फौरी तौर पे। इसकी एक तो वजह यह है कि आपका फोकस बीमारी की तरफ है, कोरोना वायरस की तरफ है, और उसके अलावा फ़िलहाल पार्टीज़ इकट्ठी नहीं है इस इशू के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे कोई तब्दीली आएगी। जब हालात 5-6 महीने में बेहतर हो जाएंगे तो हो सकता है उस वक्त कोई इस पर गुफ्तगू हो। फ़िलहाल ये वैसे गुफ्तगू का मौजू है, अमली तौर पर 18वीं तरमीम फ़िलहाल तब्दील नहीं होगी। नाअहली छुपाने के लिए शोशा छोड़ा गया। खावर, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं, इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अगर कोई तब्दीली करना चाहता है या इसके बारे में सोच रहा है तो उसका एक तरीक़ाकार है। कल कलाम को पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत सेनेट और नेशनल असम्बली अगर इसको चेंज करना चाहती है तो हो जाएगा। फ़िलहाल तो हमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। वो आज बड़ा खूबसूरत बयान था प्रोफेसर हमारे जो हैं एहसन इकबाल साहब का कि जी हमें आम ट्विस्ट किया जा रहा है इसके ऊपर, जो 18वीं तरमीम के ऊपर। तो भैया अपना आम मत ट्विस्ट करवाएं। आप क्यों इतना अपना फ़ौरन से पहले अपना बाजू कहते हैं कि फ़लाना हमारा बाजू मरोड़ ले, हिम्मत से खड़े रहें। प्रॉब्लम यही होती है कि उधर आपका जो है वो ले लेते हैं आन ओथ के दिए हमने ये करना है, किसी को बताना कुछ नहीं है। जिसकी पर्दादारी है, माजी करीब में भी ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। आम ट्विस्ट करने के हवाले से अगर एहसन इकबाल साहब ने बता दिया तो इसमें भी अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। लेने के बाद Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.